अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जहन्नमियों को किस किस्म के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है कि ए फिर तुम ए गुमराह झुटलाने वालों, तुहर का दरख्त खाने वाले हो और इसी से पेट भरने वाले हो, और यकीनन ज़कूम तुहर का दरख्त गुनाहगार, फासिक और फाजिर का खाना है, जो तलछट की तरह पेट में यूं खोलेगा जैसे गर्म पानी खोलता है। तुहर पेट में तेल की तलछट की तरह उबलेगा जैसे पानी इंतहाई दर्जा हरारत पर जोश मारता है। तुहर के दरख्त की कैफियत बयान करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या ये मेहमानी अच्छी है या तुहर का दरख्त जिसे हमने जालिमों के लिए आजमाइश बना रखा है। वो दरख्त जहन्नुम की जड़ से निकलता है जिसके खोशे शैतानों के सरों की तरह हैं। वो जहन्नमी इसी दरख्त में से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। फिर इनके लिए इस पर गर्म खोलते पानी की मलोनी होगी। खाने के बाद खोलता हुआ गर्म पानी दिया जाएगा। फिर इन सब का लौटना आग के गड़े की तरफ होगा। शयातीन के सरों की कबाहत इंसानी दिलों में बैठ चुकी है, अगरचे वो इसे देखते नहीं हैं। और जहन्नुम में कुफार के जिस्मों का धुआं, बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि वो जहन्नमियों की पीप होगी। गोया इनके जिस्मों का धोवन ये भी कहा गया है। गस्लीन से मुराद है कि वो पानी और खून है जो जहन्नमियों के गोश्त पोस्ट से बहेगा, जबकि बाज़ मुफस्सरीन ने यह भी कहा है कि गस्लीन भी जहन्नुम के एक दरख्त का नाम है। और कांटेदार घास और झाड़ियाँ, ये कांटेदार पौधा जिसको कुरैश शिब्रक कहते हैं, जब ये शिब्रिक पौधा खुश्क हो जाता है तो इसको ज़री कहा जाता है। ये बदतरीन और कड़वा तरीन खाना है। लिहाजा इसके बारे में खुदावंद का अल्लाह ताला का इरशाद है, इनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कुछ भी खाना ना होगा जो ना तो मोटा करे यानी इनको ताकत देगा और ना ही इनकी भूख मिटाएगा। ये ऐसा खाना होगा कि हलक में जाकर चिपक जाएगा, ना गले से आगे जाएगा ना वापस आएगा। बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक ज़सा से मुराद ज़कूम और ज़री के मज़कूरा दरख्त हैं। और कुरान पाक की सूरह साफ़ात की आयत नंबर 62 ta 67 में इरशाद खुदाबंदी है, ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़कूम का दरख्त, हमने इस दरख्त को ज़ालिमों के लिए फ़ितना बनाया है। ज़कूम वो दरख्त है जो जहन्नुम की तह में उगता है। इसके शगुफ़े ऐसे हैं जैसे सांपों के सर। जहन्नमी यही थूहर का खाना यानी दरख्त खाएंगे और इसी से अपना पेट भरेंगे। खाने के बाद पीने के लिए उन्हें खोलता पानी मिलेगा और इसके बाद इनकी वापसी उसी आतिश दोज़ख की तरफ होगी जहाँ से पानी पिलाने के लिए वो लाए गए थे। और सूरह दुखान की आयत नंबर 43 ta 46 में ज़कूम का जहर और पेट में उसकी तकलीफ़ के बारे में इरशाद खुदाबंदी है। जहन्नुम में ज़कूम का दरख्त गुनहगारों का खाना होगा। देखने में तेल की तलछट जैसा होगा। पेट में इस तरह जोश मारेगा जैसे खोलता हुआ गर्म पानी होता है। और जहन्नमियों का खाना थूहर इस कदर जहरीला होगा कि अगर इसका एक कतरा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के असबाब मईशत तबाह व बर्बाद होकर रह जाएं। इसके बारे में हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर थूहर का एक कतरा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के असबाब ज़िंदगी यानी खुर्दनोश की चीज़ें तबाह कर दे। फिर इस शख्स का क्या हाल होगा कि जिसकी खुराक ही थूहर हो। इस हदीस को अहमद, तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने माजा ने भी रिवायत किया है। और थूहर के अलावा कांटेदार घास, झाड़ियाँ भी जहन्नमियों का खाना होंगी जो इंतहाई जहरीली और बदबूदार होंगी। इसके अलावा ज़कूम और ज़री के अलावा जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाला गलीस और गंदा मादा भी जहन्नमियों को खाने के तौर पर दिया जाएगा। लिहाजा इसके बारे में इरशाद खुदाबंदी है
کہ آج یہاں ان گناہگاروں کا کوئی غمخوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا ہے، ان گناہگاروں کے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں کھائے گا۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 35 تا 37 ہے۔ اور اسی طرح جہنمیوں کو جو مشروبات پلائے جائیں گے اس کے بارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 66 تا 67 میں ارشاد خداوندی ہے کہ جہنمی یہی طور کا درخت کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا پانی ملے گا، اور ان کے بعد ان کی واپسی اسی نارے جہنم کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے انہیں لایا گیا تھا۔ اور پھر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 51 تا 56 میں ارشاد خداوندی ہے، پھر اے گمراہ لوگو، اے گمراہ ہونے والوں اور جھٹلانے والوں، تم تو تھوہر کا درخت کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے تمہیں کھولتا ہوا پانی تو تونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ قیامت کے روز یہ تمہارا حال ہوگا کہ سامان ضیافت جھٹلانے والوں کے لیے یہی کھانا پینا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے بعد آخرت میں کافروں کے لیے جہنم ہے، جہاں وہ پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا، لیکن مشکل سے ہی گلے سے اتارنے پائے گا۔ کافر کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے نہ پائے گا، اور اس کے بعد بھی اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 تا 17 میں ارشاد خداوندی ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں جہنمیوں کو تیل کی تلچھٹ جیسا غلیظ بدبودار اور کھولتا ہوا مشروب جہاں جہنمیوں کو جو پلایا جائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہنمی جب پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرامگاہ ہے۔ غساق مشروب ایسا ہے، اس قدر زہریلا اور بدبودار ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو وہ ساری دنیا کو بدبو میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غساق جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے مادے کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے۔ اسے ابو یعلا نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا یعنی شراب وغیرہ تو اسے جہنم میں تحت الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، طیبۃ الخبال کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور سورہ نبا کی آیت نمبر 24 تا 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہنمی جہنم کے اندر کسی ٹھنڈی اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ تک نہ چکھیں گے سوائے گرم پانی اور پیپ کے، یہ ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ارشاد خداوندی ہے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمارے لیے ہمارے پاس پھینک دو، تو جنتی جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 43 تا 45 میں ارشاد فرمایا ہے، یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور شدت پیاس کی وجہ سے جہنمی جہنم اور کھولتے پانی کے چشموں کے درمیان
چکر لگاتے رہیں گے۔ اس کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور اسی طرح جہنمی لوگوں یا کافروں کو جہنم کے وسط میں لے جا کر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس کے بارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 47 تا 50 میں ارشاد اللہ کا ارشاد ہے، انہیں حکم ہوگا کہ پکڑ لو اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزتدار تھا تو، یہ وہی چیز ہے کہ جس کے آنے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اور کافروں اور مشرکوں کے سروں پر اس قدر گرم پانی ڈالا جائے گا کہ ان کی کھال، چربی اور پیٹ کی آنتیں اندر سے گل جائیں گی، اور کلیجہ، دل، گردے سب جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 19 تا 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ دو فریق ہیں کہ جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل سڑ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ احمد میں حدیث سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر جب ڈالا جائے گا، جو سر کو چھید کر کے پیٹ تک پہنچے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور وہ سب کچھ اس کی پیٹھ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا۔ اور یہ اس سزا کے بعد کافر کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی اسی حالت میں کر دے گا جیسا کہ وہ پہلے تھا، یعنی اس کی کھال، اس کے پیٹ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی عذاب اسے بار بار دیا جائے گا۔ اسی طرح کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تو اس دن مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ زنجیروں میں ملے جلے ایک ہی جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قطران سے مراد پگھلا ہوا گرم سیسا ہے، اور اسی طرح جہنمیوں کو خارش کا کرتا پہنا کر سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعنہ زنی کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور فوت ہونے والوں پر بین کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پاجامہ اور خارش کا کرتا اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ بدترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کر نوحہ اور بین کرتے ہیں، اور بین کی گندی آوازیں نکال کر لوگوں کو مانوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خارش کا کرتا اور گندھک کا پاجامہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، جو کہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو انہیں اپنے نیک اور صالح دوستوں کی یاد بھی آئے گی، اور وہ ان کو وہاں پر تلاش بھی کرتے پھریں گے۔ اس کے بارے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 62 تا 64 میں ارشاد خداوندی ہے، جہنمی آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق اڑایا، ممکن ہے وہ یہیں کہیں ہوں لیکن نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچ ہے کہ اہل جہنم اس قسم کی بخشے ہونے والی ہیں،
اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 تا 29 میں ارشاد خداوندی ہے، اس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے افسوس میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا۔ شیطان واقعی انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ مزید انشاءاللہ ویورز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ ہمیں خود ہی ان سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات محمدیہ کے مطابق کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال سر انجام کروا لے کہ جو ہماری بخشش اور نجات کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے دل کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے اور ہمیں شیطانی اعمال اور شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔